अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समीम इब्राहिम साहब। आज राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं। आर्मी एक्ट मेजॉरिटी से मंजूर हो गया, उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स और सब्सिडी का जो इशू चल रहा है उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और खित्ते में जिस तक सूरत हाल है ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से वो भी शामिल होंगी। जी समीम साहब। बहुत शुक्रिया अलीना। बड़ी अहम ये बात है कि जो आरबी का जो एक्ट है वो आज पास कर लिया गया कौमी असम्बली से। सेनेट की जो कमेटी है उसने भी उसको अप्रूव कर दिया। कल सेनेट में भी पास होके तो चला जाएगा, वो फिर ऑर्डिनेंस बन जाएगा और यानी वो लेजिस्लेशन हो जाएगी और सदर पाकिस्तान के दस्तखतों के लिए चला जाएगा। एक बड़ा इशू जो है वो हल हो जाएगा। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। आज जमीयत उलमा इस्लाम ने अब्सटेन किया, जमात इस्लामी ने अब्सटेन किया, बिल्कुल ऐसे फाटा के मेंबरान ने भी अब्सटेन किया। इसके ख़िलाफ़ वोट नहीं डाला, अब्सटेन ही किया, यानी वो बोलते रहे। रायशुमारी तो वोट तो डाला, इस तरह से नहीं हुआ वो। तो अब ये एक लेकिन बड़ी जमातें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी जो तरामीम थी वो भी वापस ले ली। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है वो कौमी सलामती का मामला कैसे, यानी इस पर वो सवाल करते हैं। तो एक उनका सवाल लेजिटिमेट है, लेकिन उसका अगर हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो इस वक्त जो हालात हैं वो वाक़यातन उनके मुताबिक ये कौमी सलामती का ही इशू है। बिल्कुल देखें, कासिम सुलेमानी के जो उनकी जो अमेरिका ने जो उन पर हमला किया और वो इस दुनिया से चले गए, इसके बाद की जो सिचुएशन है उसमें दोनों जो बड़ी ताकतें हैं अमेरिका और ईरान, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, एक छोटा मुल्क है लेकिन बहरहाल एक पावर है, वो बिल्कुल एक स्टैंड ऑफ की सी सूरत हाल है। अच्छा, अब ईरान ने ये कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हमने पूरी दुनिया में जो अहदाफ हैं वो देख ली हैं और हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये रिटेलिएशन जो उनकी है वो किसी जगह भी हो सकती है ना। अब व्हाट इफ़ दे रिटेलिएट इन पाकिस्तान? यहाँ पर भी अमेरिकन एसेट्स हैं, अफ़गानिस्तान में भी हैं, बहरीन में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं, कतर में भी हैं, हर जगह पर हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हम ये हिट कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान में वो हिट कर देते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हम तो वी आर एट वॉर ना जी। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है तो पाकिस्तान भी तो उसका रिस्पॉन्सिबल बनता है ना। तो अब ये इसका मतलब ये है कि हम ना चाहते हुए भी उस कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। चाइना देख लें, इंडिया देख लें, हर जगह पे कोई ना कोई इशू हमारा चल रहा है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि जनाब हम तो, ये एक अच्छी बात कही है प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने ये कहा है कि हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे, हम किसी फरीक के साथ नहीं होंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ़ की है, स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जिन लीडर्स ने पिछले अरसे में कोशिश की ईरान के साथ निगोसिएशन करने की, उनमें इमरान खान साहब भी थे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान उन्होंने टेंशन को डिफ्यूज़ करवाने की कोशिश की। जापान के वज़ीर आज़म भी थे, बहरीन के हुक्मरान भी थे। तो इनकी उन्होंने तारीफ़ की। तो पाकिस्तान इस लिहाज से अपनी जो उसकी एक हैसियत है गैर जानिबदाराना, उसको उसने अभी तक मेंटेन किया है। यहाँ पर भी हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जो स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल कतई तौर पर हम किसी के साथ ही नहीं बनेंगे। अच्छा, अब हम इससे ला ताल्लुक़ भी नहीं रह सकते, इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में से तमाम जो जहाज़ हैं वो गुज़रते हैं तेल वाले। अभी जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तेल की कीमत ऊपर चढ़ गई है। जब तेल की कीमत ऊपर जाती है तो इसका मतलब है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है ना। अगर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, चीज़ें महंगी हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो हर सामान की जो कीमत है वो ऊपर बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि महंगाई ने हमें हिट किया। बिल्कुल, इसका ये मतलब भी हम ले सकते हैं कि जो अहदाफ इक्तिसादी तरक्की के हमने मुकर्रर किए वहाँ तक भी हम नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल, तो ये इस सारी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना हमारे मफाद में भी है। अगर ये एस्केलेट होता है जिस तरह अभी ये एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, अगर ये फर्दर एस्केलेट होता है तो पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो इसका डायरेक्टली इससे अफेक्ट होते हैं। इन हालात में ये जहाँ से मैंने शुरू की कि ये इसका हमारे यहाँ इम्पैक्ट कैसा है, इन हालात में
جو پاکستان آرمی کے چیف کا جو ایکسٹینشن ہے یا ان کی جو تقرری کے معاملات ہیں ان کو طے کرنا، اور پھر جب کہ سپریم کورٹ کا حکم بھی آ چکا تھا، ان کو طے کرنا نہایت ضروری تھا. اب جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے، دیکھیں یہ پرسن اسپیسیفک اس لیے نہیں رہا یہ ساری لیجسلیشن کہ اس میں بحریہ کے چیف، اس میں پاک فضائیہ کے چیف، ان کی جو مدت ملازمت ہے، ان کی تقرری ایکسٹینشن، سارا اس میں کور کیا گیا اس معاملے میں. جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو دیکھیں بڑی ایک یونیک سچویشن ہے. جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی ان کو اس وقت ان کا تقرر ہوا تھا، نواز شریف صاحب نے ان کا تقرر کیا تھا بطور آرمی چیف. تو وہ تب بھی پرائم منسٹر جب نون لیگ کے تھے، نواز شریف صاحب تھے، شاہد خاقان عباسی تھے، تو پاکستان کی آرمی نے اپنا پورا جو وزن ہے ان کے پلڑے میں ڈالا. جب قرضہ لینے کی بات تھی، بیرونی دنیا کی امداد کی بات تھی، پاکستان کی فائنینشیل سچویشن کی بات تھی، پاکستان کے اندر سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ایشوز تھے، سارے کے سارے انہوں نے خود سے ہینڈل کیے ہوئے. پھر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بھی ان کے جو معاملات تھے، ابھی جو ڈپلومیسی ہوئی سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ، اس میں بھی بڑا اہم ایک رول رہا جنرل قمر جاوید باجوہ کا. آپ ہمارے پڑوس میں دیکھیں، بھارت کے جو آرمی چیف ہیں، ان کو انہوں نے وہ جو ان کے چیئرمین، وہ چیف آف جنرلز، وہ جو ڈیفنس ایک نیا عہدہ انہوں نے کریٹ کیا، وہاں پر انہوں نے اپنے آرمی چیف کو ان کو ایکسٹینشن دی، ان کو لگایا، کیونکہ کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. مجھے یاد ہے جب یہ گلف وار ہو رہی تھی تو اس میں یہ جو سارا امریکہ کا جو معاملہ تھا، تو اس میں ایڈمرل ملن کی جو تعیناتی تھی اس کو تھوڑا اس میں ایکسٹینشن دی گئی تھی، ان کو ساتھ رکھا گیا تھا. ایون جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ریپبلکنز جو سیکریٹری آف ڈیفنس ہیں ان کی جو ہے تعیناتی اس کو کنٹینیو رکھا تھا، اپنے ساتھ رکھا تھا. تو کنٹینیوٹی ان سارے حالات میں، یہ بڑے خوفناک حالات ہیں اس وقت. جو امریکہ اور ایران کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ خوفناک معاملہ ہے. یعنی یہ اتنا خوفناک معاملہ ہے الینا کہ امریکہ کے اندر سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے خلاف آوازیں اٹھی ہیں. یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو ایران کے جو کلچرل سائٹس ہیں، ایران کی جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں، ہم ان پر بھی حملہ کریں گے. آج تک وہ کبھی بھی جو کلچرل سائٹس ہیں وہ جنگی ٹارگٹ نہیں رہی. اس پر جو پینٹاگون کے چیف ہیں، جو ان کے سیکریٹری ڈیفنس ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی، انہوں نے اس بات کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم بالکل نہیں کریں گے کسی بھی کلچرل سائٹ پر حملہ. تو یعنی امریکہ کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس میں وہ بہت ساری آوازیں ایسی ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کہی ہے اس کو وہ انڈورس نہیں کر رہے. پھر آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ آیا، اس کا مطلب پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ اس طرح سے آیا کہ جو جرمن ہے انہوں نے اس کی فوج جو ہے نا اپنی عراق سے واپس تھوڑی اس کی تعداد کم کرنے کے لیے کہا ہے. اور جو عراق کی اپنی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے جب یہ کہا کہ تمام فورن فورسز وہاں سے نکل جائیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کلچرل سائٹس کی بات کی، اس کو سیکریٹری ڈیفنس نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. اپنے پریزیڈنٹ ہیں فوج کے، امریکی فوج کے بغداد میں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم عراق چھوڑ رہے ہیں. جب وہ ڈرافٹ ایکچولی وہ ڈیلیبریٹ تھا، وہ ڈرافٹ ہوا کیونکہ فوج نے یہ کہا کہ ہمیں آپ یہاں سے نکال لیں، اس لیے کہ یہ جو اب جنگ آپ کرنے جا رہے ہیں اس جنگ سے یہ یعنی ان چیزوں پر مبنی نہیں ہے جس کا امریکن کانسٹیٹیوشن اور وہ سب کچھ جو اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو اس کو پھر امریکہ نے کور کیا. انہوں نے کہا کہ یہ پورلی ورڈڈ لیٹر تھا اور یہ غلطی تھی جنرل ولیم کی، شاید ان کا نام ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو ریپوزیشننگ کر رہے ہیں. اس کو انہوں نے کور اپ کرنے کی کوشش کی جو ہر حکومت کرتی ہے. میں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو بہت انوانٹڈ سچویشن ہے. بالکل ایسا. اب آپ دیکھیں گے پاکستان افغانستان میں ایک کانفلکٹ ہے، ایسٹرن بارڈر ہمارے جو ہیں وہ ہاٹ ہیں، اور اگر ان حالات میں یہاں پر اگر جنگ ہو جاتی ہے، ایران کے اندر اٹیک ہو جاتا ہے، وہاں پر انارکی ہوتی ہے، تو کیا ہوگا؟ بیٹر اگر جیسے میں نے پہلے کہا خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ پاکستان میں ہو جاتا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیٹل پھر گراؤنڈ ہے وہ پاکستان بن جائے گا پراکسی وارز کا. اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن. یعنی یہ جو قاسم سلیمانی والا جو واقعہ ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو جس کی یعنی بورس جانسن نے بھی یہ کہا کہ میں اس کو انڈورس تو نہیں کرتا لیکن میں ان کی تعریف نہیں کر سکتا. اس واقعے کو جو یونیلیٹرل اٹیک ہے امریکہ کا, امریکہ کے اندر سے وائسز اٹھی ہیں, ان کے اتحادیوں نے بات کی ہے, اور اسلامک ورلڈ نے بھی کسی نے اس کو کنڈون نہیں کیا. جو ریاکشن ایران سے آ رہا ہے, جو معاملات وہاں سے آ رہے ہیں, جس طریقے سے ملینز آف لوگ جو ہیں وہ ان کے جنازے میں بھی آئے ہیں, اور جو ہم نے دیکھا ایک ان کا جو وہاں پر جو احتجاج ہے ایران کے اندر, اس سے لگتا ہے کہ یہ ایسکلیٹ ہوگا, یہ ڈی ایسکلیٹ نہیں ہوگا. تو ان حالات میں ہمارا جو آرمی چیف کا جو معاملہ ہے اس کا بڑے خوش اسلوبی سے طے ہونا قومی اسمبلی میں, اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے جو کچھ کیا وہ قومی سلامتی کے عین مطابق کیا. اور ان کا جو رویہ تھا, ان کا جو یہ پوسچر ہے, فوری طور پر انہوں نے اس کی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ ان کی فیوچر پالیٹکس بھی تھی, کہ آنے والے دنوں میں ان کی فیوچر پالیٹکس کے لیے ایک جو پاتھ ہے وہ ہو جائے گا, ایون ہو جائے گا. اس پہ بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. دیکھیں اس میں دو باتیں ہوئی, میں آپ کو بتاؤں. ایک تو یہ کہ جو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ترتیب وہ آیا نا, ووٹ کو عزت دو, پچھلے 2 دنوں سے جو ہو رہا تھا سب, اب وہ بیانیہ ایکچولی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کیونکہ ایک سادہ طبیعت کے آدمی ہیں تو ان کو اس طرف مائل کر لیا. اس کو اس طرف لے جانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان میں پرویز رشید صاحب پیش ہیں, ان کا ایک اپنا ان کا مائنڈ سیٹ ہے. پھر اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب کا بھی اس حوالے سے نام آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت کچھ کیا. پھر اب محمود خان اچکزئی جو ہیں انہوں نے بہت انفلوئنس کیا نواز شریف صاحب کو, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ بالکل یہ جو فوج ہے بیسیکلی یہ سارے معاملات کو انہوں نے کیا ہے, اور نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے کیوں نکالا. انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے سپریم کورٹ کو انہوں نے الزام لگا دیا کہ جناب یہ تو فوج کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ ان کی ایک مسٹیک تھی. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جی تھیں اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ, بلکہ آپ بھی کہہ چکے ہیں بہت دفعہ اسی شو میں بیٹھ کے. دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ ان کی جو گفتگو ہے, میں اب وہ کلپ چلوانا نہیں چاہتا جو انہوں نے پاکستان کی آرمی کے بارے میں بات کہی. پاکستان یہ جو بیانیہ انہوں نے دیا, کیونکہ یہ اس وقت ان اختلافات کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. اور پھر خاص طور پر میں یہ بات آپ کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فوج کا یہ جو ووٹ کو عزت دو فوج کا مخالف بیانیہ تھا اور اب وہ بیانیہ دم توڑ گیا. میں اس سے ایگری نہیں کرتا ذاتی طور پر. میرا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے, اس معاملے میں نواز شریف صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا ہے پرائم منسٹر کے اختیارات کو زیادہ کرنے کے لیے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. پرائم منسٹر کا جو آفس ہے اس کو انہوں نے زیادہ سٹرونگ بنایا. انہوں نے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے ان کا کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے خلاف یہ جو کارروائیاں ہیں ان کے مطابق اس میں پاکستان کی فوج ملوث ہے. تو وہ ابھی بھی اس بات پر قائم ہے اپنی کہ ان کا جو بیانیہ ہے, جو میری مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات ہوئی, اب کچھ لوگ اس کو, وہ لوگ جو پاکستان کی فوج کی مخالفت میں پاگل اور اندھے ہو چکے ہیں, جو یہ پاکستان کی فوج کو دشمن کی فوج سمجھتے ہیں, ان کا وہ یہ معاملہ بن گیا کہ وہ اب نواز شریف صاحب کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ڈیتھ آف ڈیموکریسی ہو گئی. بھائی ایک پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہے جس کے مطابق پرائم منسٹر کا آفس مزید بااختیار ہو گیا. اس کو اب آئینی قانونی اگر کوئی اس میں لیکونہ تھا, دیکھیں نا پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ لگاتے تھے. سپریم کورٹ کے پاس جب یہ کیس گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں کون سا قانون ہے, آپ وہ قانون لے آئیں, یہ تو آپ کے پاس قانون نہیں ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا. یعنی پرائم منسٹر کا جو آفس ہے وہ کسی اختیار کے بغیر یہ کر رہا ہے, قانون میں وہ اختیار نہیں ہے, آپ نے سمجھ لیا ہے لیکن ہے نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ نے کہا.
پارلیمنٹ نے اس پر لیجسلیشن کی. تو جو تمام جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب ان کے ساتھ گورنمنٹ نے بات کی کہ دیکھیں یہ پرائم منسٹر کے آفس کی بات ہے, اور جہاں تک جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ہے اس میں تو کسی پارٹی نے مخالفت نہیں کی, نہ پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی, اور قمر جاوید باجوہ صاحب کو تو نواز شریف صاحب نے خود لگایا. یعنی مجھے اگر آرمی چیف سے کوئی شکایت ہے اور وہ کیپیبل نہیں ہے اور وہ کوئی غلط آدمی ہے تو وہ تو سلیکشن نواز شریف صاحب کی تھی. اچھا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ اس ملک میں نہ موجود ہوتی تو شاید نون لیگ اس میں ان کا ڈفرینٹ ہوتا, وہ شاید نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ان لوگوں کا ایک فضول سی بات ہے. مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہم آہنگی تھی, اس وقت وہاں پر بات ہوتی تھی, اس میں اس وقت بھی ڈسینڈنگ وائس ہوتی تھی. اس میں شہباز شریف صاحب کی ایک سوچ علیحدہ ہے, اس میں چودھری نثار علی خان کی سوچ علیحدہ ہے. دیکھیں نثار علی صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ انڈیویجولز پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن آپ اداروں کے, اب یہ لفظ کہنا کہ جی یہ سپریم کورٹ کا پتلی ہے, یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیں یہ پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب یہ کہنا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ آ کر یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں یہ اس لیے نکالا کہ ہم نے تو جی پاکستانی فوج نے کہ کہنے کے برخلاف ہم نے بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل بنانے کی کوشش کی تھی. بھائی بات یہ ہے کہ ایک سکینڈل آیا, پاناما پیپرز آئے, منی ٹریل آپ سے مانگی گئی. جب منی ٹریل کی لیے انویسٹیگیشن ہوئی, جوائنٹ انویسٹیگیشن بنی تو آپ کا ایک اقامہ نکل آیا, وہ اقامہ آپ کا ڈکلیئر نہیں تھا, تو اب آپ کو اس پہ سزا مل گئی. تو یہ پاکستان کی دیکھیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک جو بات پرائم منسٹر سے کہی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس سارے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا, کیونکہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے. تو فوج کا موقف یہ تھا کہ یہ ہم نے شامل نہیں کیا, یعنی جے آئی ٹی جو بنائی ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی ہے, اور قانون اور آئین کے تحت پاکستان کی فوج پابند ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی پابندی کرے. اب اگر آپ ایم آئی اور آئی ایس آئی کی نامینیشن اس جوائنٹ انویسٹیگیشن سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان, اور سپریم کورٹ سے آپ آرڈر لے لیں. اگر سپریم کورٹ اس کا آرڈر نہیں دیتی تو پاکستان کی فوج تو پابند ہے جو سپریم کورٹ نے کہا. تو نواز شریف صاحب نے انہوں نے سپریم کورٹ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں سے ایم آئی اور آئی ایس آئی کو نہیں نکالا. نواز شریف صاحب نے یہ دکھ لے لیا, ان کا یہ خیال تھا وہ بہت سمپلیفائڈ فارم میں کہ شاید ایک فوجی فون اٹھائے گا اور کسی جج سے کہے گا کہ یہ کر دیں تو ایسا ہو جائے گا. دیکھیں آصف سعید خان کھوسا جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے, انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ اس جوڈیشری کو جو 2011 سے 2009 سے پہلی والی جوڈیشری سے آپ اس کا کمپیریزن نہ کریں. غلطیاں ہوئیں, ہم سے بھی پہلے غلطیاں ہوئیں, ان کا مطلب یہ تھا کہ لیکن اب جو ہمارے ججز ہیں دے آر ویری اپ رائٹ, اور یہ بالکل آپ کو لاکھ اعتراض ہو کسی فیصلے سے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, میں اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ بیانیہ تسلیم کر لوں کہ پاکستان ان کو جو نکالا گیا ہے وہ پاکستان کی فوج نے نکالا ہے, پاکستان کی ایجنسیوں نے نکالا ہے, تو پھر میرا ایک سوال ہے. کیا میرا سوال یہ ہے علینا کہ اگر پاکستان کی فوج اتنی طاقتور ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے ہر طرح کے اپنے فیصلے کروا سکتی ہے, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ ہے, اگر اس کے پیچھے فوج ہے تو ابھی تک وہ تو لٹکا ہوا بیچ میں, وہ تو فیصلہ نہیں آ سکا سپریم جوڈیشل کونسل. اور اب عمر عطاب بندیال صاحب اگر اوپر ایلیویٹ ہو گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا اس کا کیا فیوچر ہوگا, وہ جب بینچ بنے گا کون سنے گا کون نہیں سنے گا. تو نواز شریف صاحب اس معاملے میں, جب اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کا انفلوئنس بھی ہے, لیکن ان معاملات میں فوج شاید اس طرح سے اب ایکٹیو نہیں ہے جیسے پہلے تھی. دیکھیں نا, مشرف صاحب جب اس ملک کے سربراہ تھے تو وہ آرمی کے سربراہ بھی تھے, ضیاء الحق صاحب جب تھے تو وہ ہر سال اپنی ایکسٹینشن کرتے تھے, آرمی چیف بھی تھے, تو ڈائریکٹ آرمی کی انوالومنٹ تب تھی, آپ اس وقت کو بات کر سکتے تھے. اب پچھلے 6-9 سال سے پاکستان کی فوج تو پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی نا, تو جس طرح بظاہر اوپنلی کو بات ہوتی ہے. تو اگر آپ کی اپنی کوئی کہیں کمزوری نکل آئی ہے, کہیں خامی نکل آئی ہے, اور آپ قانونی طور پر اس کا دفاع نہیں کر سکے, تو آپ اپنا ملبہ پاکستان کی فوج پہ ڈالیں گے. اب میں یہ کہہ جو رہا ہوں نا, میں ختم کر رہا ہوں, مجھے پتا آپ نے بریک پر بھی جانا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کے سامنے جب کیس رکھا گیا, شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی, تو مسئلہ یہ تھا
کہ یہ جو آفس آف دا پرائم منسٹر ہے اس کے یہ اختیار کی بات ہے. تو اس وقت جو ملکی حالات ہیں, جو باہر کے حالات ہیں, اس میں ہم اس کو متنازع نہ بنائیں. تو یہ ایک بہت اچھا جسچر دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, جو ان کا اپنا بیانیہ تھا. سر نون لیگ نے تو خود ہی متنازع بنا دیا نا. آج جب ان کا اجلاس ہو رہا تھا ان کی کیا نام ہے جماعت کا, تو خواجہ آصف سے بہت سے سوال پوچھے گئے. رانا تنویر صاحب نے پوچھے, پھر 2 اور لوگوں نے پوچھے کہ کیا یہ نواز شریف صاحب نے منظوری دی ہے اس کی, جس کے اوپر خواجہ آصف صاحب غصہ بھی آیا, انہوں نے ریئیکٹ بھی کیا. اب یہ دیکھیں خود ہی اس چیز کو متنازع بنا رہے ہیں, ایک طرف ووٹ دے رہے ہیں, دوسری طرف ایسی خبریں بھی باہر آ رہی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ کسی بھی اجلاس میں جو ڈسکشن ہے وہ کسی کو متنازع بنانے کی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اجلاس ہوا, اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں نے سوال کیے, کیونکہ جو پچھلا بیانیہ جو چل رہا تھا اس کی عام آدمی یہ انٹرپریٹیشن کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ سیاست میں میڈلنگ کرتی ہے, سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے, اور ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مداخلت ہے اس کو رکنا چاہیے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے, اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے, کہاں پر نواز شریف صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے یا شہباز شریف صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ جو فوج کی مداخلت ہے پاکستان کے سیاسی امور میں اب وہ جائز ہے؟ کہیں پہ نہیں انہوں نے بات کہی. ایک اس کو سمجھیں آپ کہ ایک بہت سارے ملکی سلامتی کے جو معاملات ہیں وہاں پر آپ نے آ کے پاکستانی کے طور پہ ایکٹ کرنا ہے. ان حالات میں اگر آفس آف دا پرائم منسٹر کو بااختیار بنایا گیا, وہ جو قانونی ایک معاملہ تھا بیچ میں جو سپریم کورٹ نے نشاندہی کی, اس کو آپ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے آفس کو بااختیار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سیولین لیڈ رول. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ محترم نواز شریف صاحب نے جو یہ اس پر حامی بھری ہے اور اس کی جو کہا ہے کہ یہ غیر مشروط طور پر ہم کریں گے, وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا آفس طاقتور ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک فوج کی سیاست میں مداخلت ہے وہ ابھی بھی اس کو کہتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, میری مسلم لیگ نون کے لوگوں سے جن سے بات ہوئی, اس کو ڈیتھ آف ڈیموکریسی یا کمپرومائز کون کہہ رہا ہے؟ وہ دانشور کہہ رہے ہیں جنہوں نے فوج کی مخالفت کا ٹھیکہ لے رکھا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے کروایا, کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور ایک ڈفرنٹ بیانیہ رکھتے ہیں. ہم اس پر بات کریں گے پروگرام میں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے اس پر مزید بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سمجھ صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ ابا حضور کی بیماری کو لے کے ہر چیز جو ہے شہباز شریف صاحب ہی مینیج کر رہے ہیں. تو ابھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہی ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں جو چیزیں اس وقت بھی چل رہی ہیں. باقی آپ کے پاس آیا پرویز رشید صاحب. نہیں, ڈیفینیٹلی جو شہباز شریف صاحب نے جو بات وہ کہتے ہیں, اوپنلی کہتے ہیں شہباز شریف صاحب, تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو اس بات پہ کنونس کیا. اب جو پرابلم کی بات ہے نا, اب آپ دیکھیں یہ پرویز رشید صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس پہ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے, ان تند ہواؤں میں بکھر کیوں نہیں جاتے, ہم لوگ بھی کیا لوگ ہیں, مر کیوں نہیں جاتے. اب یہ ایک ان کی بہت ہی ایک فرسٹریشن والی بات ہے. یعنی ان کا جو بیانیہ ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں آپ, جو لیڈر ہے کسی بھی جماعت کا, وہ اس کا منصب یہ نہیں ہے کہ جو عوام کہہ رہی ہے یا اگر انہوں نے کسی بات پہ ان کو لگا دیا ہے تو وہ پھر ان کے آگے ہی بھاگتے چلے جائیں. جو صحیح ڈیسیژن ہے وہ لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے میں نواز شریف صاحب نے یہ جو ڈیسیژن لیا جس میں انہوں نے جو آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو انہوں نے وزیر اعظم کے آفس کے اختیارات سے جوڑ کے جو ان کی فلسفی ہے اسی فلسفی کے مطابق انہوں نے سیولین لیڈ رول کی بات کی. بظاہر اس کے جو, اب میں اس میں حامد میر صاحب کو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا حامد میر صاحب نے کہ جی یہ جو ایکسٹینشن ہے بس یہ سیدھا جو یہ چیف ہے اس کا آپ سینئر جو جرنیل ہے اس سے آپ لگا دیں, ادروائز سازشیں شروع ہو جائیں گی. اب یار آپ پاکستانی فوج کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جرنیل بننے کے لیے سازشیں کرتے ہیں. اب یہ کسی اخبار کا دفتر تو نہیں ہے جہاں پہ کوئی ایڈیٹر بننے کے لیے یا بیورو چیف بننے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے, نیوز ایڈیٹر کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دے. تو لیکن وہاں پر بھی جس ادارے میں آپ ہیں وہ جو ان کا مالک ہے, آپ جتنی مرضی سازش کریں, اس نے جس کو بنانا ہے اسی کو بنانا ہے. تو پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار آپ دے دیں مشروط. یعنی جو بات نواز شریف نے کی ہے
کہ آپ نے وزیر اعظم کے آفس کو مضبوط بنایا ہے، اور جو بات حامد میر کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم سے یہ اختیار لے لیں آپ، یعنی یہ آپ مشروط کر دیں جی وزیر اعظم کا کوئی اختیار نہیں ہے، بس جو سینئر ہوگا اس میں وہی بن جائے گا. یہ بیسیکلی فرق ہے. لیکن وہ کہتے اپنے آپ کو یہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، نواز شریف کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. اب ایجنڈا اپنا ہے ان کا، ایجنڈا ان کا اپنا ہے. لیکن جو پرویز رشید صاحب والی آپ نے بات کیا، پرویز رشید صاحب نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ لوگ مر کیوں نہیں جاتے. یہ تو ایک شعر ہے نا، انہوں نے جو پڑھا ہے، انہوں نے ایک الفاظ ادا کیے ہیں. اس کا مفہوم بیسیکلی مقصد ہے نا، دیکھیں نا، اس کا مقصد یہ ہے. ایسے تو نہیں انہوں نے کر دیا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے اس طرح کی کوئی چیز مثلا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک بندے کی اوپینین ہے نا، ایسے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کسی سے پوچھ کے کیا، کسی کے کہنے پہ کیا؟ ان کا جتنا ساتھ رہتے تھے نواز شریف صاحب کے، بالکل ان کے گلے ہوتے تھے، آلموسٹ ان کے بالکل ساتھ ہی بیٹھتے تھے. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی بڑی بات ان کو بتائے بغیر یا ان کی انفارمیشن میں لائے بغیر لکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. نہیں، آپ کا یہ مطلب ہے یہ پرائم منسٹر کو انہوں نے پوچھ، اس طرح نہیں ہے کہ ہر آدمی جو سانس لیتا ہے وہ کسی سے پوچھ کے لیتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے جب مشورہ کیا 6-7 لوگوں کے ساتھ، تو ان میں پرویز رشید صاحب کو بلایا؟ نہیں بلایا. جو 6-7-8 لوگ گئے تھے وہاں پر، جن کے ساتھ بات ہی ہوئی، ان میں پرویز رشید صاحب نہیں تھے. تو انہیں پتہ ہے پرویز رشید نے کیا بات کرنی ہے، اس لیے انہوں نے اس ایشو پر جب اپنا مائنڈ میک اپ کیا، انہوں نے نہیں سننا پسند کیا. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ان کو جو وہ بیانیہ انہوں نے دیا. اب آپ دیکھیں مریم صاحبہ خاموش ہیں، نواز شریف صاحب نے خاموش کر دیا انہیں کہ آپ نے نہیں بات کرنی، مریم صاحبہ نہیں بول رہی. اگر وہ مریم صاحبہ کو اس وقت، جس وقت انہوں نے ان کو میڈیا سیل دیا تھا، جس وقت وہ کریکٹر اسیسینیشن کر رہی تھیں سیاستدانوں کی، یا جس وقت فوج کے بارے میں ٹویٹ آ رہے تھے، جس وقت انہوں نے ڈان لیکس کو آرکیٹیکٹ کیا، اگر اس وقت نواز شریف روک دیتے مریم نواز صاحبہ کو، تو جس طرح وہ آج خاموش ہے ویسے بھی خاموش ہو جاتی. لیکن وہ اس وقت انہوں نے وہ بات کہی. اچھا، اب میں یہ آپ سے عرض کروں کہ نواز شریف کی جو پالیٹکس ہے اس میں اب بھی شاید کہیں نہ کہیں وہ چیز ہوگی. جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ اسی طرح کی بات کریں گے، اسی طرح کا وہ معاملہ کریں گے. لیکن ابھی جو ان کا جو آرگومنٹ ہے ان کے ساتھیوں کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آفس آف دا پرائم منسٹر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بات کی. اس میں عمران خان صاحب کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو اس میں. اچھا، اب اس میں دیکھیں، یہ ایک میں آپ کو بات، جس طرح ہمارے قانون میں ایک بڑا لکیونہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ موم کی گڑیا ہے، یہ موم کا بنا ہوا قانون ہے، اور طاقتور اس کو اپنی حمایت میں یوں مڑوڑ لیتا ہے اور وہ سارا اس میں سے فائدہ وہ اٹھا لیتا ہے. تو اسی طرح یہ جو سارے آرگومنٹ ہیں، اس میں نواز شریف صاحب اپنی جو ایک جسٹیفائی اس کو کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. لیکن اینڈ پروڈکٹ یہ ہے کہ جو یہ معاملہ ہے یہ خوش اسلوبی سے طے ہوا، بالکل ایسے. اور یہ اس پر آگے نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی، وہ جس طرح مرضی پالیٹکس کریں اپنی، ایک دوسرے کو جو مرضی کریں، کوئی مینیفیسٹو لے کے آئیں. اور اگر دیکھیں پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی سیاستدانوں کے علاوہ کوئی معاملات میں میڈلنگ کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے معاملہ میں میڈلنگ تو اس کو روکنا سیاستدانوں کا کام ہے. وہ کھل کر آئیں، بات کریں، پارلیمنٹ میں آئیں. اور اس حوالے سے اب دیکھیں نا، پرویز مشرف صاحب کو نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی یہ غلط ہے، ان کو جانے کی اجازت باہر خود انہوں نے دی. اس وقت اگر بھلے راحیل شریف صاحب کا ہی پریشر تھا، کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ جناب نہیں، آپ مجھے ہٹا دیں، آتے قوم سے خطاب کرتے. یہ تو کیا نہیں انہوں نے. دیکھیں سیاستدان باقی سارے کام ہو جاتے ہیں، اپنی جائیداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اپنی حکومتیں بن جاتی ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے وہ اس وقت اٹھاتے ہیں جب اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں. بھائی آپ جب پرائم منسٹر ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایجنسی نے، کسی پرائیویٹ ایجنسی نے، کسی سرکاری ایجنسی نے، کسی عہدیدار نے، کسی فوج نے، کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے اگر کوئی مداخلت کی ہے تو آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، وائی ڈونٹ یو ٹیک دیم ٹو دا ٹاسک. آپ اس پہ، اگر آپ کی حکومت جاتی ہے تو پھر جانے دیں، پھر قوم بھی آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ صحیح سیٹ پہ کھڑے ہیں تو قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی ہم نے بنانی ہے لیکن ہم نے فوج کی انپٹ نہیں لینی، تو قوم کیسے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ آپ نے سیکیورٹی پالیسی پرویز رشید صاحب سے پوچھ کے بنانی ہے، آپ نے وہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں ان سے پوچھ کے بنانی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ بیسیکلی جو ادارے، جب آپ ایک آفس آف دا پرائم منسٹر ہے، آپ نے 4 سال آپ نے وزیر خارجہ ہی نہیں مقرر کیا،
تو پھر اب یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پر کسی نے بات نہیں کی تو کون ہے اس کا رسپانسبل؟ آپ نے تو ایک چیز کو بالکل ختم ہی کر دیا. تو وہ جو ان کی خامیاں غلطیاں، اور 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اب ہر وقت ہر دور میں تو آپ وہ غلطیاں نہیں کر سکتے. تو یہ پالیٹکس جو ہے، جو لوگ اس وقت نواز شریف کو گالیاں نکال رہے ہیں نا، وہ نواز شریف صاحب کو دیکھنا سوچنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہوں نے نواز شریف کو استعمال کیا اور سیولین لیڈ رول کے نام پر انہوں نے پتہ نہیں کس کے کہنے پر کیا کچھ کیا. نہیں، آپ کو لگتا ہے اب نواز شریف صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، اب وہ اس غلطی کا جو ہے وہ ازالہ کریں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی انہیں کبھی موقع ملے گا وہ طاقت میں آئیں گے تو وہ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے جس کے لیے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. کیونکہ پچھلی 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، اپنی مرضی کے آرمی چیف کے ساتھ ان کا پھڈا ہوا ہے. یعنی اس سے آپ چھوڑیں نا، کسی آصف نواز کے ساتھ ان کا پھڈا، جہانگیر کرامت جب تھے تو غلام اسحاق خان اور ان کے درمیان پھڈا ہوا، اور جہانگیر کرامت صاحب نے دونوں کو رخصت کیا کہ جائیے آپ. جہانگیر کرامت سے انہوں نے نہیں، وہ وحید کاکڑ تھے، ان سے انہوں نے دونوں کو رخصت کیا. پھر جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے لیا، پرویز مشرف کو سیک کرنے کی کوشش کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی آرمی چیف کے ساتھ ان کی بنی ہے؟ نہیں بنی. راحیل شریف صاحب تھے، راحیل شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ ڈان لیکس کا معاملہ، فوج کے ساتھ وہ ساری چپکلش. مودی کو جس انداز میں بلایا اپنے گھر میں، ملٹری سیکٹری کو بھی چھٹی دے دی. پاکستان کی فوج سے آپ کیا چھپانے کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان، آپ دنیا میں کیا تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہمیں روکتی ہے ان معاملات سے؟ سیکیورٹی کے معاملات میں آپ یہ دیکھیں، پینٹاگون جو ہے، جرنیلوں نے وہ لیٹر جو لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے، انہوں نے لیک کر دیا. امریکہ میں نہیں یہ ہوا چاہے. اچھا، پھر پینٹاگون نے آ کے، ان کا جو سیکٹری ڈیفنس ہے اس نے آ کے کہا ان کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ نہیں جی ہم تو کسی ہسٹوریکل سائٹ پہ نہیں حملہ کریں گے. اچھا سمیع صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے. جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو میرا آپ سے ایک سوال ہوگا، اور سوال یہ ہوگا کہ آج میں نے بہت سے سینئر جو ہمارے اینکرز ہیں میں نے ان کو سنا ہے، وہ اینکرز جن کے جو ہمیشہ پی ٹی آئی کی تعریف کر رہے تھے. آج جتنے بھی پروگرامز میں نے ان کے دیکھے ہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی پرو اینکرز ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گی انہوں نے سب نے کہا کہ بھئی 18 مہینوں میں آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا ہے، اب آپ کو بہت اچھا پرفارم کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے پرفارم نہیں کیا تو پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچانک سے اتنا بڑا چینج کیوں تھا؟ پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سمیع صاحب، میرا آپ سے سوال تھا کہ بہت سے سینئر صحافی جو ہیں جو یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی، آج جو بھی ہوا اس کے بعد وہی صحافی میں نے ان کو سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 1 سال بھی پورے کر جائے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ 18 ماہ کی جو پرفارمنس تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی. اچانک سے اتنا چینج کیوں؟ دیکھیں، یہ اچانک سے چینج نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جو پرفارمنس ہے وہ کس طرح سے کی جا رہی ہے. اب یہ عمران خان نہیں یہ کر رہا، جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ان کی ٹیم ہے اس کو دیکھیں. ایک تو میں اب کہوں گا، روزانہ انہیں یاد دلاؤں گا کہ یہ جو مکے گھونسے مارنے والے انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان سے اپنی آپ جان چھڑا لیں، وگرنہ یہ بالکل آپ کو بربادی کے اس خانے تک لے جائیں گے جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کرنا. اور یہ اس وقت، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کو دھکا دے کے تو دور سے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں گے. ماضی میں یہ کرتے رہے. یہ عمران خان صاحب دیکھ لیں اب ان کو ماموں کیسے بنایا. آج بڑی پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ ہم نے فلاں چیز کی قیمت سستی کر دی. بالکل. میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 2 ہفتہ پہلے انہوں نے کیا کیا. 26 تاریخ کو انہوں نے جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو وہاں پر جو چیزیں ملتی تھی نا، اس میں انہوں نے اضافہ کیا. کیسے کیا؟ آٹے کا تھیلا، جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے، اس کی 820 روپے قیمت تھی، اس کو بڑھا کے 900 روپے کر دی. جو ٹوٹا چاول کی جو قیمت ہے 84 روپے سے بڑھا کر یہ 88 روپے کر دی. دال مسور کی قیمت 100 روپے سے بڑھا کر 127 روپے فی کلو کر دی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں انہوں نے بڑھا دی. اب یہ 26 دسمبر کو یہ بڑھائیں اور کہا کہ 1 جنوری کو ان کا یہ اطلاق ہو جائے گا. اب کیا کیا کہ آج آ کے یہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو گھی کی قیمت ہے 190 سے 170 روپے ہم کر رہے ہیں، جو پہلے بڑھ چکی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح آٹا جو ہے وہ 820 سے 900 روپے کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ 850 روپے.
ٹھیک ہے، یعنی 30 روپے اس سے زیادہ ہے، لیکن آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کی قیمتیں سستی کر دی ہیں. دالیں جو ہیں جو وہاں پر جو 100 روپے سے بڑھا کر 127 روپے کی، اب 10 روپے اس کی قیمت کم کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوم کو ریلیف دے دیا، اتنی سبسڈی دے دی. اب مجھے یہ بتائیں، جب آپ کی اس قسم کی پرفارمنس ہوگی، جب آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات کریں گے، جب آپ جھوٹ بولیں گے، تو عوام کیا پاگل ہے جو روزانہ جا کے چیزیں لیتی ہیں؟ بالکل. اب یہ کون سے حکومتی مشیران ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ پرائم منسٹر سے تو انہوں نے اپروول نہیں لی، یہ تو جو ان کے ساتھ ٹیم ہے انہوں نے دی، سب کچھ کیا. یہ رزاق داؤد کے اندر تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ ایک وہ اس حوالے سے دیکھیں، ایک اور چیز شروع ہو گئی ہے، اپنے سارے دوست، اب وہ ایک ذوالقرنین صاحب ہے، کوئی انہیں یوٹیلیٹی سٹور میں، اب وہ آج کے فرما رہی تھیں فردوس عاشق اوان صاحبہ، وہ جی مراد نہیں لیتے، وہ جی تنخواہیں نہیں لیتے. بھائی آپ ان کی تقرری کس لیے کی گئی ہے؟ کیسے کر دی گئی ان کی تقرری؟ پرائم میرٹ پہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اختیار ہے پرائم منسٹر کو، لیکن اختیار ود رسپانسبلٹی، کوئی بادشاہوں کی طرح کے اختیار نہیں ہے. وہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اصول ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو وہ ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان پیرامیٹرز کو، ان بینچ مارکس کو سامنے رکھیں گے. یہی فرق تھا نا عمران خان کا، جو ان کی الیکشن کیمپین تھی ماضی میں، جو حکمران تھے ان سے کہ میں دوستوں کو نہیں لے کے آؤں گا، میریٹوکریسی وہ بار بار یہ کہتے تھے. اب اپنے ہر دوست کو لگا دینا یہ میریٹوکریسی ہے، یہ میرٹ نہیں ہے. اور پھر ڈیموکریسی اس چیز کا نام ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ کے اگر کوئی آپ کی سوچ سے کوئی متفق نہیں بھی ہے، لیکن کسی ٹیکنیکل چیز کا ایکسپرٹ ہے اور وہ کسی چیز کو ٹھیک کرتا ہے، تو لیڈرشپ یہ ہے کہ یہ آپ اسے لے کے آئیں. اب یہ کتابی باتیں رہ گئی تھی ہمارے معاشرے میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جب حکومت رہی تو لوگوں نے ووٹ عمران خان کو اس تبدیلی کے لیے دیا. بالکل ایسے. تو خان صاحب یہ اب دیکھیں، آپ اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں. آپ کا جو ویژن تھا اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر. یہ کون ہے جس نے یہ کہا کہ 26 دسمبر کو آپ قیمتیں بڑھا دیں، اور پھر اس کے بعد 27 پھر اس کے بعد 6 تاریخ کو آپ یہ کہیں کہ جی ہم یہ سبسڈی دے رہے ہیں آپ کو. ای سی سی کے پاس جاتا ہے، رزاق داؤد کے انڈر یہ آتی ہے ساری چیزیں. ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ ایک پراپر پروسیجر ہے، پراپر طریقہ ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور وہ تو یہ ماموں پاکستان کی قوم کو آپ ماموں نہیں بنا سکتے. ریئل پرفارمنس اگر نہیں کریں گے تو پھر لوگ ان سے مایوس اور بددل ہو جائیں گے. کہاں تک آپ لوگوں کے صبر کا امتحان لیں گے؟ لوگ آپ پر اعتماد کر رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی لوگ یہ بلیو کرتے ہیں، میرا خود یہ بلیو ہے. جب میں کمپیریزن کرتا ہوں عمران خان کا دوسرے لوگوں سے تو مجھے عمران خان میں بہت پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم بہت ساری چیزوں پر ذاتی طور پر وکٹم ہیں. لیکن نہیں، جو قوم کے لیے بہتر ہے وہی بات کرنی چاہیے. اب یہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پوچھیں کہ یہ کس نے کیا، یہ آپ نے یہ کیا مذاق کیا ہے کہ 26 تاریخ کو آپ نے قیمتیں بڑھا دی اور کہا کہ 1 جنوری سے ان کا اطلاق ہوگا، اور 6 جنوری کو آپ ان چیزوں کی قیمت کم کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا. بھئی 820 روپے کا تھیلا 20 کلو کا 900 روپے کر دیا آپ نے. اب 900 سے اس کو 50 کر کے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 50 کا ریلیف دے دیا. ارے بھائی آپ نے 30 روپے اس کی قیمت بڑھا دی ہے، آپ نے ریلیف نہیں دیا. تو یہ بیسیکلی آپ اب اس پرفارمنس سے تو آپ گورنمنٹ نہیں چلا سکتے، نہ آپ جی سکتے ہیں لوگوں کے دل. سو یو ہیو ٹو کم ود ریئل، کم آؤٹ something real, something concrete جو آپ نے وعدہ کیا تھا. پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا، لیکن جاتے جاتے ایک بری خبر میں دینا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ خبریں بھی اس حوالے سے آ رہی ہیں کہ اگلے ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں جو گیس کی ہے وہ بھی بڑھ جائیں گے اور 200% زیادہ بڑھائے جائیں گے. اس میں جو ہے ان کی قیمت بڑھ جائے گی. قیمت بڑھتی جائے گی تو پھر لوگوں کی حمایت کم ہوتی ہے. 214%. خیر جی، آج کے پروگرام سے ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.